أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث فيكم رسولا منهم يتلو عليكم آياته ويزكيهم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بتوفیقات الہی وبتصدق محمد اور آل محمد معاشرے کی اصلاح کے موضوع پر چند روز بارگاہ نظر علی میں یعنی جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہے اور جس کی وجہ سے یہ عالم وجود میں آیا ہے اس میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. دلی اللہ کی کریمیت و رحیمیت ہے کہ اس نے جب سے اپنی مخلوقات کو وجود ظاہر بخشا اس کے وجود ظاہر بخشنے سے پہلے ہی اللہ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے رہنماؤں کا انتظام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. ہم نے ہر ایک دور میں ہادی کا انتظام پہلے کیا, ہدایت پانے والوں کو خلق بعد میں کیا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے ایسے زمانے میں زندگی گزاری ہے کہ جب کوئی ہادی نہ تھا, کوئی رہبر نہ تھا, کوئی قائد نہ تھا, کوئی سردار نہ تھا کہ جو ہمیں اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے عزیزان گرامی. اور اللہ نے پوری مخلوق کی ہدایت کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک رہبر نہیں بھیجا, 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے صرف اور صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا. صلوات پڑھیں محمد کہ آپ کو قد عقیدت پر بلند ہونا ہے. کیا کبھی تخلیق عالم میں سے سوچا آپ نے؟ کائنات عالم کی مردوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. کتنے بھیجے انبیاء؟ بچے بیٹھے ہیں اس لیے بزرگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں بچوں کے لیے زیادہ تر تقریر کرتا ہوں اور بچوں اور جوانوں ہی سے تو یہ معاملہ بڑھتا چلا آیا ہے. کل انقلاب
जवानों ही से था, बच्चों ही से था। आज भी इंकलाब जवानों ही से है, बच्चों ही से है। क्यों, उसकी दलील बताऊं मैं आपको। जवान मैदान में निकल के मुख्तार होने का सबूत देता है, बच्चा गहवारे में मासूम की गवाही देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अधिकाने गरामी, आपने गौर किया, कायनात आलम के मर्दों की हिदायत के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे मर्दों के लिए। ये इफ्तिखार नहीं है तो फिर और क्या है कि एक तरफ अल्लाह ने मर्दों की हिदायत के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे और दूसरी तरफ अल्लाह ने कायनात के आलम की औरतों की हिदायत के लिए एक शाहजादी भेजी जिसका नाम फातिमा ज़हरा है। देखिए, 1,24,000 पैगंबरों में कौमों मिल्लतों समाजों माशरे में कभी न कभी आगा पीछा सुनने में जरूर आया कि कहीं बददुआ के जरिए से, कहीं तरके औला के जरिए से क्या सुन रहे हैं आप अजीज़ान गिरामी, कहीं तरके औला के जरिए से आगा पीछा सुनने में आया, कहीं बददुआ के जरिए से आगा पीछा सुनने में आया। 1,24,000 पैगंबरों में कहीं न कहीं विलायत के एतबार से, कहीं शहादत के एतबार से, कहीं कानून के एतबार से आगा पीछा सुनने में जरूर आया, आगा पीछा सुनने में जरूर आया। लेकिन खुदा की कसम, तारीख सिद्दीक़ ताहिरा गवाह है, अल्लाह ने अपनी करीमियत रहीमियत से सिद्दीक़ ताहिरा को आलमीन की औरतों के लिए की हिदायत के लिए तन्हा भेज के बताया कि सैयदा पूरी आलमीन की औरतों की सरदार नहीं है बल्कि हादिया भी है, राहबर भी है। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क्या आपने ये माशरे की इस्लाह का जो सिलसिला है जनाब आदम ही से चला, लेकिन अब जाहिर सी बात है किसी के मुकद्दर में हिदायत लिखी होती है और किसी के मुकद्दर में हलाकत लिखी होती है। ये अपने अपने नसीब की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई हिदायत लेके हाबील बन गया, कोई हिदायत न लेके काबिल बन गया, कोई हिदायत देके नूह बन गया, क्या सुन रहे हैं, कोई हिदायत देके नूह बन गया, कोई हिदायत न लेके कनान बन गया, कोई हिदायत देके मूसा बन गया, कोई हिदायत न लेके फिरौन बन गया, कोई हिदायत लेके इब्राहिम बन गया, कोई हिदायत न लेके नमरूद बन गया, कोई हिदायत देके याकूब बन गया, कोई हिदायत न लेके उसका मुखालिफ बन गया, कोई हिदायत देके यूसुफ बन गया, कोई हिदायत न लेके अली मिस्र बन गया या दुश्मन बन गया, कोई हिदायत देके मोहम्मद बन गया और कोई हिदायत न लेके उनका मुखालिफ बन गया, कोई हिदायत देके अली बन गया, कोई हिदायत न लेके दुश्मन बन गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अभी दाने गिरामी, माशरे की इस्लाह का इंतजाम अल्लाह ने शुरू ही से रखा और आवाज दी कुरान में, लिकुल्ल कौमिन हाद, हर एक जमाने में हमने हादी को पहले भेजा, हिदायत पाने वालों को बाद में भेजा, इस्लाह जिनकी हो उनको बाद में भेजा, इस्लाह करने वाले को पहले भेजा। तो अली दानी गिरामी, आज का ये पहला मरहला है। बहुत एहतियात के तकाज़ों को मद्दे खातिर में रखते हुए आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, लेकिन अब जाहिर सी बात है, बिखरे हुए जैसे नमाज में शर्त है ना, जैसे नमाज में शर्त है ना, शाने से शाना मिला हो, कोनी से कोनी मिली हो, दिल से दिल मिला हो, तसव्वुर से तसव्वुर मिला हो, ख्याल से ख्याल मिला हो,
کیا اہل بیت کا ذکر اس سے الگ ہے؟ نہیں. اگر رسول اللہ کا قول ہمارے پیش نظر ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو شرائط وہاں ہیں وہی شرائط یہاں ہیں. یہاں بکھرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. جتنا ممبر کے قریب ہم بیٹھیں گے اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا اور ممبر محشر کے دن گواہی بھی دے گا کہ ہم سے اتنا قریب تھے, ہم سے اتنا قریب تھے, ہم سے اتنا قریب تھے, ہم سے اتنا قریب تھے. اور اگر ممبر سے دور ہم بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی بہکا سکتا ہے. ممبر دیکھ رہا ہے نا. آپ جب سمجھیے جب ممبر اتنا ہوشیار ہے تو صاحب ممبر کتنا ہوشیار ہوگا. جب ممبر اتنا ہوشیار ہے تو صاحب ممبر کتنا ہوشیار ہوگا. یہ لکڑی کا ممبر نہ سمجھے, اس کو غدیر کا ممبر سمجھے. دیکھیے یوسف بھائی نسبت سے شاید قابل احترام ہو جاتے ہیں. ابھی تک اس کا کوئی احترام نہیں تھا جب تک معصوم سے منسوب نہیں تھی, اور جب معصوم سے یہ منسوب ہو گئی قابل احترام ہو گئی. اور سنیے جب تک معصوم سے یہ لکڑی منسوب نہیں تھی, گارنٹڈ نہیں تھی, یعنی فنا کا امکان تو تھا لیکن بقا کا امکان نہیں تھا. ایک زمانہ بھی یہ بھی ہے جو چیز آج معصوم سے منسوب ہو گئی, پہلی بات تو یہ کہ وہ قابل احترام ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے معصوم کے لیے بقا لازم ہے ویسے ہی وہ شے کہ جو معصوم سے منسوب ہوئی ہے اس کے لیے بھی بقا لازم ہے. میں نے جو متحاظ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مقدمہ ہے آپ کی مجلس کا, اس لیے میں تھوڑا میدان بنا رہا ہوں. لیکن جو بکھرے حضرات بیٹھے ان سے میری گزارش تھی تھوڑا قریب صلوات پڑھ کے آتے قریب, بہت اچھا لگتا مجھے, بہت مجھے اچھا لگتا. اور آپ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ بہت محسوس ہوں گے. یہ میں بہت محنت سے پڑھتا ہوں, میں زبان کا معاملہ نہیں رکھتا. اپنی جو تقریر ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی, دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں مجھے, ایسا نہیں کہ میں کوئی اجنبیت کے اعتبار سے یہاں اٹھ کے کہیں سے چلا گیا ہوں. آپ تقریر سنیں گے انشاءاللہ. تقریر کے بعد آپ دعائیں دیجیے گا, ہم آپ کے لیے تو دعائیں برابر کر ہی رہے ہیں. آپ سب ابھی دارے معاشرے کی اصلاح صرف مولانا ہی پہ واجب نہیں ہے. دیکھیے کیا میں عرض کرتا ہوں, معاشرے کی اصلاح صرف مولانا ہی پہ واجب نہیں, معاشرے کی اصلاح دوسرے لفظوں میں کیا ہے, امر بالمعروف اور نہی انل ماشاءاللہ, یہ معاشرے کی اصلاح. ایک لمحہ یاد دلا رہا ہوں, حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک دن شعیب پیغمبر کو وحی کی کہ اے میرے پیغمبر تمہاری 1 لاکھ کی جو امت ہے اس 1 لاکھ کی امت میں جو 60,000 ہیں وہ بے دین ہے, جو 40,000 ہیں وہ دیندار ہیں. ہم نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ جو 60,000 جو بے دین ہیں ان کو بھی ہم دوزخ بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ تو بولیے بھائی. جو 40,000 جو 60,000 ہیں ان کو بھی دوزخ جو بے دین ہے, اور 40,000 ہیں نمازیں پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, خیر کرنے والے, خیرات کرنے والے, صدقات کرنے والے, نیکیاں کرنے والے, ان کو بھی ہم دوزخ. جناب شعیب پیغمبر حیرت کی تصویر ہو گئی سجدہ خالد میں. یہ کیا اللہ, جو گنہگار ہے انہیں تو دوزخ بھیج رہا ہے, صحیح ہے, اچھی بات ہے, ان کا انجام بھی یہ ہونا چاہیے کیونکہ اس تجھے نہیں مانا, تیرے قانون کو نہیں مانا, تیرے راہبروں کو نہیں مانا, ان کو تو جو دوزخ میں
فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو نیکوکار ہے، جو پرہیزگار ہے، جو دیندار ہے، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، تو نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو بھی تو دوزخ بھیجے گا، ان کو بھی تو دوزخ بھیجے گا؟ اے اللہ یہ کیا ہے؟ سننا عزیزان گرامی، اللہ نے کہا کہ جو بے دین ہے ان کو میں اس لیے دوزخ بھیج رہا ہوں کہ انہوں نے میرے قانون پر عمل نہیں کیا ہے، اور جو دیندار ہے، بچوں ادھر دیکھو، پنکھے کو نہ دیکھو، باہر جافی طرف دیکھو، نہیں ادھر سے ادھر لمحہ ہو جائے گا۔ جو بے دین ہے ان کو میں دوزخ اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے قانون پر عمل نہیں کیا، اور جو دیندار ہے ان کو میں دوزخ اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا بھلا چاہا۔ لفظ پر چاہیے میں کیا انہوں نے اپنا بھلا چاہا، خود نمازی رہے، خیال نہ کیا میرے پڑوس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ذرا چلے پیار اور محبت اور اس نے اخلاق کی تصویر بن کے اس کو آج سمجھائیں، کیا پتہ آنے والے کل میں غدیر کے میدان کی طرح لبے کہتے پہ لائق تھا اتحاد کر کے وہ منزل عبادت میں آ جائے۔ اس میں سب کو ہمارا تنگوش ہو کے آگے بڑھنا ہے۔ صرف مولانا ہی اگر آگے بڑھے رہیں گے تو کب تک بڑھے رہیں گے؟ پیٹرول اسی وقت تک تو چلتا ہے جب تک طاقت ساتھ دیتی رہے، اور جب انجن ہی کمزور ہو گئے انقلابی کیفیت داری کر کے سرو آشتی کے میدان میں لبیک یا حسین کہہ کے، لبیک یا علی کہہ کے، لبیک یا مہدی کہہ کے اترنا پڑے گا۔ معاشرے کی اصلاح کو خود بخود ہو جائے۔ اگر اس موقع پر مجھے ایک لمحہ اور یاد آ ہے کہ غور صاحب آیا تھا، میرے اوپر میسج آیا تھا، اس میں ہمارے اور آپ کے مولا کا قول تھا جسے دیکھو جنت مانگ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ جسے دیکھو جنت مانگ رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے تو اس کے بدلے میں بھی جنت، لباس پہنا رہا ہے تو اس کے بدلے میں بھی جنت، احترام کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں بھی جنت۔ بچوں تمہارے لیے خاص اس کا بڑا ہے، جوان بزرگ اس سے زیادہ بہتر جانتے اس لیے۔ تو مولا کا قول کیا ہے؟ تم جنت نہ مانو، تم جنت نہ مانو، کبھی نہ مانو، کبھی نہ مانو، فضا کی سیرت اور کیا کرو، تم جنت نہ مانو۔ دنیا میں رہ کے ایسے یادگاری کام کرو کہ جنت خود تمہیں اللہ سے مانگے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ سلمان نے یہی تو کہا تھا، فضا جنت جانا چاہتی ہے تو اس نے کیا کہا؟ جنت تو تم جانا چاہتے ہو، پکڑ سے کا جو باہر ہے وہ جائے گا نا جنت، اندر والا تھوڑی جائے گا جنت۔ ہے نا، یہ معرفت ہے عزیزان گرامی۔ اور سنیے، اللہ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرمایا، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے اپنی کریمیت اور رحیمیت کے ذریعے سے رسول بھیجا۔ بادشاہ کا مطلب بلند کیا، مبعوث کیا۔ کہاں سے آیا یہ رسول؟
فیہم رسول منہم یتلو، یعنی انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا، اور رسول کا کام کیا رکھا اللہ نے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، وَيُذَكِّرْهُمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تھرڈ اسٹیج کے اوپر، تیسری منزل کے اوپر کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو اب یہ صرف رسول ہی کے اوپر تو ضروری نہیں ہے، جو بھی کلمہ وہ ہے وہ خود پہلے ان تینوں منزلوں کو عمل کرے، اور عمل کر کے پھر دوسروں کو عمل کی دعوت دے، نہیں تو وہی حشر ہوگا جو سابقہ انبیاء کے دور میں ہوا کہ جو 60,000 ہیں وہ بھی دوزخ میں جا رہے ہیں، اور جو 40,000 ہیں ماشاءاللہ میرے جوان نوجوانوں کو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ دیکھو تقریر سننے کا ایک نیت ہوتی ہے، گھر سے ارادہ لے کے چلیے کہ ہمیں صرف تبرک نہیں لینا ہے، لیکن میں کیا گزارش کر رہا ہوں خدا کے گھر سے نیت کر کے چلیے کہ ہمیں صرف تبرک نہیں لینا، اور اگر لینا بھی ہے تو جو ظاہری بھوک ہے اس میں تو تبرک کام کرے گا، اور جو باطنی بھوک ہے ہمیں وہ کیا سن رہا ہے میرا مطلب، ہمیں دونوں غذائیں لینا ہے، ظاہری غذا بھی باطنی غذا بھی۔ ظاہری غذا ہمیں یہاں قائم رکھے گی، باطنی غذا ہمیں قبر میں قائم رکھے گی۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ اب باطنی غذا کی بات آ گئی تو میرے نوجوان بیٹھے ہوئے بغیر شادی شدہ، اور ان کو ابھی اس منزل سے سر کرنا ہے جی، سننا میرے جوانوں بہت اہم لمحہ ہے، عرض کر رہا ہوں، آپ نے سنا یا نہیں سنا، لیکن بہرحال آج مقدمہ تقریر میں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ ایک شخص آیت اللہ حسن اصفہانی کے پاس گیا، ایک شخص آیت اللہ حسن اصفہانی کے پاس گئے، اور وہ جانے کے بعد کہتا آغا ہماری زندگی میں 3 تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں 3 مشکلات درپیش ہیں، اور حضور اس کی چابیاں میں لینے آپ سے آیا ہوں۔ ہماری زندگی میں 3 تالے پڑے ہوئے، اور ان کی چابیاں کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں دے سکتا، یا امام دے سکتا ہے، سن رہے ہیں آپ، یا امام کا جو قائم مقام ہے وہ دے سکتا ہے، یا قائم مقام کا جو مرجع جو آیت اللہ جو عالم ہے وہ دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ سرکار اس یقین کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، 3 تالے بہت بڑے بڑے 3 تالے میری زندگی میں پڑے ہوئے، اور ان کو آپ ہی کھول سکتے ہیں۔ آیت اللہ نے پوچھا بھائی بولو تو صحیح کون سے 3 تالے لے کے آئے ہو کہ 3 تالوں کی چابی پھر میں تمہیں بتاؤں۔ اس نے کہا سرکار میری زندگی میں پہلا تالا جو پڑا ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت اچھی دیندار پاکیزہ پرہیزگار باقرہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور نہیں ہو پا رہی ہے۔ دیکھیں یہ تالا، جو یہ تالا میں دیندار نیک صالح علی رضا سنو، سب لوگ جتنے بچے جوان نوجوان سنو، مجلس ہے بالکل
سن کے عمل پیدا ہو، کل کے لیے تیاری کرو کہ ہمیں انقلابی بننا ہے، جی وہاں بھی نہیں بننا ہے. صلوات پہ محمد. سرکار میری زندگی میں 3 تالے پڑے ہوئے جو کسی بھی طریقے سے کھولنے کو تیار نہیں ہے. آپ کھولیے، آپ چابی بتائیے. کا پہلا تالا، سرکار بہت کوشش کرتا ہوں مگر ابھی تک نہیں ہو پایا. پہلا جو تالا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں نیک صالح دیندار پاکیزہ پرہیزگار لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر حضور نہیں ہو پا رہی ہے. آپ بتائیے پہلی بار. کا دوسرا تالا جو پڑا ہوا ہے میرا وہ یہ کہ میں کاروبار میں زیادہ سے زیادہ برکت چاہتا ہوں مگر برکت نہیں مل پاتی ہے. محنت بہت کرتا ہوں مگر برکت نہیں ہو پاتی ہے. یہ دوسرا تالا ہے. کا تیسرا تالا یہ ہے کہ ہمارا جو انجام ہو وہ بخیر ہو، لیکن مصیبتوں میں مصیبتیں، پریشانیوں پریشانی آ رہی ہے، انجام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بخیر ہوگا یا کیسا ہوگا، کیا ہوگا. سننا، آقا نے تینوں تالے سن لیے، اب چابی بتانے جا رہے ہیں اور آپ اپنی اپنی چابی تیار کیجیے اور سننے کے لیے پورے طریقے سے آمادہ ہو جائیے. آیت اللہ حسن اصفہانی نے جواب دیا پہلے تالے کے کھلنے کے لیے پابندی وقت کے ساتھ فضیلت کے وقت میں نماز پروردگار پڑھو. بھائی کیا سننے گیا؟ کیا کرو؟ جی کسی پنڈے کے پاس نہ جاؤ غنڈہ لینے کے لیے. کیا کرو؟ مولا صاحب نماز کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم مسئلہ ہے نماز کا. اول ما یحاسب به الصلاۃ وَإِن قُلِلَ قُلِلَ مَا سِوَاهُ وَإِن رُدَّ مَا سِوَاهُ. چھٹے امام فرما رہے ہیں محشر کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام کے تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اور نماز رد کر دی گئی تو تمام کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے. بھیا ایک طرف تو نماز قبولیت اعمال غیر کی ضمانت ہے اور دوسری طرف نماز دنیا میں بھی سعادت مندی کی دلیل ہے، عقبہ میں بھی سعادت مندی کی دلیل ہے، اور اس کا ثبوت زندہ بیان تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا مدینے میں. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا مولا بتائیے کربلا میں کون جیتا کون ہارا. چوتھے امام نے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا مولا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں. توجہ میں نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا ہوں. مولا نے کہا نماز پڑھ کے آؤ تو پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ کون جیتا. سنیے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھو. گھر میں تو سب پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں سب نہیں پڑھتے. اللہ کے گھر میں وہی پڑھتے ہیں جو وجہ اللہ سے ڈرے ہوتے ہیں. جلدی سے مسجد پروردگار میں گیا اور جانے کے بعد اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے چوتھے امام کی خدمت میں آ گیا. کہا مولا بتائیے. مولا نے پوچھا کیا کر کے آ رہے ہو؟ ارے تھوڑا تو بولا کیجیے. جی تالی دونوں ہاتھوں سے بنتی ہے. کچھ آپ بھی دھکا ماریے میں بھی دھکا ماروں تبھی تو گاڑی آگے بڑھے گی. جی تو آپ بس حوصلہ افزائی کرتے رہیے، بس اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولا نے کیا کہا تم کیا کر کے آ رہے؟ اس سے بولا نماز پڑھ کے آئے. تو مولا نے کہا اب جواب کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ مولا نے کہا اب جواب کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ جواب تو لے کے آ رہے ہو. مولا نے پھر بتایا اس کو کہ اگر نمازیں ختم ہو گئی ہوتی
تو شام کا یزید جیتا تھا. سنا اگر نمازیں مٹ گئی ہوتی تو شام والا یزید جیتا تھا. نمازیں زندہ ہیں تو میرا عراقی بابا حسین جیتا ہے. اصفہانی نے 3 تالے لے کے آیا. ایک تالا کھل چکا ہے جس کا علم آپ تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا راز کیا ہے. پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھو پہلا تالا کھل جائے گا. اس نے کہا حضور دوسرا تالا کیسے کھلے گا؟ تو حضور نے فرمایا پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھو. دوسرا تالا بھی دوسرا تالا بھی کھل جائے گا. حضور تیسرا تالا؟ سرکار نے مسکرا کے کہا پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھو. تیسرا تالا بھی کھل جائے گا. اب اس نے سوال کیا حضور تالے ہیں 3 اور تالے ہیں 3 چابی ہے 1. راز کیا ہے؟ کہا تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے. تیرے 3 تالے کیا؟ ایک نماز جیسی چابی ہزاروں تالوں کو کھول دے گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ 3 تالے کھلیں گے لیکن 3 تالے کھولنے کے لیے حضور پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھ لانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ظہر کا نمازی اور ہے, مغرب کا نمازی اور ہے, اور صبح کا نمازی نہیں پہنچے ابھی تک. آپ جی پابندی وقت کے ساتھ یہاں پابندی وقت جو ہے اس سے مراد صبح ہے. ظہر میں تو سب آ جائیں گے. کیا سنتا ہے میرا مجمع؟ یہ دعوت فکر ہے آغائے حسن اصفہانی کی طرف سے کہ دیکھو ظہر میں قربانی نہیں ہے نفس کی, شام میں قربانی نہیں ہے نفس کی. نفس کی اصل قربانی تو صبح میں جب پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ بندے خدا محو خواب ہو جائے, ایسے عالم میں بستر استراحت کو ترک کرے, مصلی عبادت کو آباد کرے, یہ شیطان کی کمر توڑ معاملہ ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ پابندی کیسے آئے؟ اس پابندی کا بھی علاج میں آغائے بہجت کی جو پردہ نشین بکلیٹ جو میرے پاس ہے اسے ایک نسخہ پڑھ دوں تاکہ آپ تک یہ بھی لمحہ پہنچ جائے اور آسانی ہو جائے ہمارے جوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, جو جس حساب میں ہے اس کو اس کا مقصد مل جائے. تو جو دنیا دکھانے کے نام تو یہ پابندی کا جذبہ پیدا کیسے ہوگا؟ اب یہ پیدا اس صورت میں ہوگا آیت اللہ بہجت مرحوم تابسنا اللہ کی روح پر بے پناہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. بلند ترین ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. توجہ دلانے والی 14 معصومین کے علاوہ کائنات عالم میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے. کیا سنا آپ نے؟ 14 معصومین کے علاوہ 15واں کوئی معصوم ہے؟ نہیں ہے نا.
بچوں بولو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو آگا پیچھا سے تھوڑا بہت تو سب پہ ہوتا ہے، کسی کو زبان سے، کسی سے ہاتھ کے ذریعے ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آغائے بہجت نے اپنی کتاب میں ایک المختصر لمحہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کہیں کا بھی رہنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو. اگر ہر صبح ایک چھوٹا سا عمل کو انجام دے گا تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے گا، اور جس کو توبہ کی توفیق مل جائے وہ اللہ کے ہر قانون کو آرام سے بجا لانے کے لیے تیار ہو جائے گا. توجہ، یہی بات ہمارے اور آپ کے پہلے مولا علی ابن ابی طالب سے پوچھی گئی. دیکھیں اسلامی معاشرہ اس لیے عرض کرتا ہوں، مولا سے پوچھا مولا نماز شب کے بہت فضائل ہیں. میرے مولا نے کہا اس کا کوئی شک ہے؟ کہا مولا بڑی کوشش کرتا ہوں بڑی کوشش کرتا ہوں مگر جیسے ہی وہ صبح والا لمحہ آتا ہے تو صبح والا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. بھائی مسکراتے نہیں، میں 2 بجے تک جاگتا رہتا ہوں کہ نماز پڑھوں نماز شب پڑھے، بہت زیادہ فضیلت میں ڈوبی نماز ہے، مگر کیا کریں تو مطلب نماز شب پڑھ نہیں پاتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا تو نماز شب اس لیے نہیں پڑھ پاتا ہے، دن کے اجالے میں تجھ سے کچھ گناہ دن کے اجالے میں تجھ سے کچھ گناہ ہو جاتے کہ جن گناہوں کی وجہ سے تو نہ اول شب نماز شب پڑھ سکتا ہے نہ آخر شب نماز شب پڑھ سکتا ہے. کہا کیسے پڑھوں؟ میرے مولا نے فرمایا گناہ چھوڑ دے، نماز شب پڑھ لے گا. پئی توبہ کی توفیق. کیسے توبہ کی توفیق ملے گی؟ جتنے بھی بارگاہ معصوم میں حاضر ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی روزی سے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی پڑھائی لکھائی سے پریشان، کوئی اپنے دماغ سے پریشان، کسی کو بھول کا عارضہ، آپ سمجھ رہے ہیں، کسی کو آنکھوں میں روشنی کا معاملہ. آپ ہر انسان کو ان کی پریشانی. لیکن چھوٹا سا عمل کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کو کلی سے وظیفہ بنا لیجیے گا تو پھر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ انقلاب پیدا ہو جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر صبح اٹھنے کے بعد جو بھی بندہ صرف 3 مرتبہ شروع 3 مرتبہ آخر میں صلوات پڑھنے کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ الحمد سب کر سکتے ہو. چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ مدرسہ چلتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مقدس 8 شہروں کے قبرستانوں میں جو دفن ہونے والے مومنین و مومنات ہیں، توجہ بڑا قیمتی لمحہ میں عرض کر رہا ہوں، مقدس 8 شہروں کے قبرستانوں میں جو دفن ہونے والے مومنین و مومنات ہیں ان کو ہدیہ کر دیجئے، ان کو تحفہ بھیج دیجئے. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کتنا کچھ وقت نہیں لگتا، صرف الحمد پڑھا، قل هو اللہ پڑھا ہے، اور ہم نے یہ مقدس 8 شہروں کے قبرستانوں میں دفن ہونے والے مرحومین مومنین و مومنات کو ہدیہ کیا. ہدیہ کیا، صرف اتنا آپ کو عمل کرنا ہے. آپ ایک ہدیہ بھیجیں گے، پہنچ نہیں پائے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ایک ہدیہ بھیجیں گے اپنی حیثیت
کے مطابق، اور وہ وہاں سے ہدیہ بھیجیں گے اپنی حیثیت کے مطابق۔ نہیں بات واضح نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا پہلے یہ بھی سن لیجیے وہ شہر کیا ہے، سوال تو پیدا ہوگا نا۔ 8 شہر کیا ہے؟ پہلا شہر مکہ مکرمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلا شہر مکہ مکرمہ، دوسرا شہر مدینہ منورہ، تیسرا شہر نجف اشرف، چوتھا شہر کربلا معلی، پانچواں شہر سامرہ، چھٹا شہر قادمین، ساتواں شہر مشہد مقدس، آٹھواں شہر قم المقدس۔ بھیا کبھی غور کیا ہے دماغ پہ زور دے کے کہ وہاں صرف مومنین و مومنات دفن نہیں ہے، کوئی وہاں محمد دفن ہے، کوئی علی دفن ہے، کوئی حسین دفن ہے، کوئی حسن دفن ہے، کوئی زین العابدین دفن ہے۔ جناب مل کے صلوات پڑھیں۔ سوچئے یہ کہہ دو نا، آیت اللہ اور مشہور شخصیت تھے اپنے زمانے کے، وہ کہہ رہے شیعوں اگر مقام عروج کو پہنچنا ہے، اپنی زندگی میں مختار بننا ہے، تو یہ چھوٹا سا عمل ہر صبح کر کے تو دیکھو، پھر صرف تمہیں یہی نہیں ملے گا، جو بھی نیت ہوگی دل میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تم اپنی حسب اوقات چھوٹا سا احسان بڑے لوگوں کی بارگاہ میں بھیج کو تو دیکھو، بڑے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا بدلہ تمہیں دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ صلوات پڑھیں دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، نماز صبح والا معاملہ بہت ٹپیکل ہے۔ ظہر کی بات آتی ہے خوب ہم مسکرانے لگتے ہیں، شام کی بات آتی ہے مسکرانے لگتے ہیں، صبح کی جو بات آئی نا تو ساتھ اندر اندر گھٹنے لگتی ہے، کیسے صبح والا معاملہ کیسے پھٹے۔ اب صبح والے بات آ گئی ہے تو ایک جملہ پڑھ کے میں اپنی تقریر کو سمیٹوں گا، اور اگر محسوس کیا ہوگا تو بہت اہم لمحے میں بیان کر چکا ہوں، اور پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ میرا مزاج ہے تقریر میں، جوگیشوری سے لے کے یہاں جو حضرات جو مومنین مجھے جانتے ہیں، میں ایسے کالج کا پڑھا ہوں جسے نازمیہ عربی کالج لکھنؤ کہا جاتا ہے، اور میرے پرنسپل کا نام مولانا سید حمید الحسن، اور میرے خاص جو استاد تھے فلسفے کے ٹیچر پروفیسر آف جامعہ نازمیہ مولانا سید محمد شاکر النقوی، وہ اتنے عظیم تھے کہ قم میں ایگزام ہوتا تھا اور وہاں کی کاپیز چیک ہونے کے لیے ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ آپ یہ سوچئے لوگ آیت اللہ بننے وہاں جاتے ہیں، لوگ عالم بننے وہاں جاتے ہیں، اور عالم بننے کی سند یہاں بیٹھے ہوا آدمی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے آپ تمامی حضرات کو۔ تو سننے کے قابل یہ لمحہ ہے، 5 صبح کی آ گئی تو میں عرض کر دوں ایک لمحہ اور بات تمام ہو جائے۔ تو پورا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس عنوان پر رہتا ہے کہ جو آج تقریر ہو گئی ہے اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، لفظ دو لفظ اگر ہو جائیں ان کی میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن اپنا جو مزاج ہے وہ چاہے 10 مجلسیں میں پڑھنا ہوں، 10 مجلسوں کا معاملہ الگ الگ رکھتا ہوں۔ جو پچھلے سال میں نے یہاں عشرہ پڑھا ہے 5 بجے والا،
اپنی ڈیوٹی چینج کر دی ہے جعفر بھائی نے، یعنی جعفر بھائی کیا چینج کریں گے، مولا کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے. یہ بیچارے بیچ میں وسیلہ ہیں، اور وسیلے کے بغیر جب دنیا میں کامیابی نہیں ہوگی کامیابی کیا ہوگی. ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد. آپ لوگوں کا تعاون ہے، آپ لوگوں کی خواہش ہے، تبھی تو انہوں نے بلایا. نہیں تو آپ لوگ نہ چاہے تو یہ کیوں بلائیں، تو پھر دوسرے کو بھی بلائیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس میں سب کا وہی بات، اصلاح معاشرہ میں سب کا تعاون ہونا چاہیے. اصلاح معاشرہ میں سب کا تعاون ہونا چاہیے. لکھا ہے قیمتی لمحہ، لکھا ہے تاریخ میں ملا محمد باقر قلیسی اپنی کتاب روح الحیات میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ، اس کی رانی رات میں اپنے بادشاہ سے ذکر کرنے لگی کہ یہ دربار میں پورا دن آپ گزار دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، اور رات میں گھر میں سونے کے لیے آتے ہیں، کیا کچھ غور بھی کیا ہے؟ دیکھو سبق ہے بہت بڑا سبق. جتنی جوان بیٹیاں یا بیٹے ہیں ان کی نظر صرف کاروبار ہی پر نہیں ہونا چاہیے، ان کی ترقی کو بھی ہونا چاہیے. اور ترقی اگر ہو گئی ہو تو پھر شادی بیاہ پر بھی نظر ہونا چاہیے، اور صرف شادی بیاہ ہی پر نظر نہیں ہونا چاہیے. بیٹا اچھا اگر ہے تو اسی اعتبار سے بہو بھی اچھی ہو. یہ اسلام معاشرہ ہے. اگر بیٹی اچھی ہے تو اچھے داماد کو بھی ڈھونڈنا چاہیے. یہ سب نیت میں ہونا چاہیے، ارادوں میں ہونا چاہیے. تو صاحب جو رانی صاحبہ تھی، انہوں نے اپنے راجا اپنے بادشاہ صاحب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے آپ کی، پورا دن دربار میں آپ گزار دیتے، رات میں کھانا کھایا، بستر پر سوئے، پھر صبح آئے، کیا کبھی سوچا ہے گھر میں ایک ہی تو لڑکی اللہ نے دی ہے، اور اس کے بارے میں سوچا لڑکی جوان ہو گئی ہے؟ تو کہا کہ بہت سوچا کہ بہت کوشش کر رہا ہوں، مگر کوئی قاعدے کا لڑکا بھی تو ملے تبھی تو شادی کرے. تو رانی جو ہے ایک دو بالش بادشاہ صاحب سے عقیدت میں بڑی چڑھی تھی. اس نے کہا کہ لڑکا ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ کا مطلب کہا لڑکا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا جو گھر ہے وہ معیار ہے. اللہ کا جو گھر ہے وہ معیار ہے. صبح میں کوئی آئے، صبح میں ظہر میں نہیں. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ ظہر میں تو للو پپو جھمن صاحب آ جائیں گے، اور صبح میں تو وہی آئے گا جو وقت کا میسم ہو. صبح میں تو وہی آئے گا جو وقت کا مختار ہو. صبح میں تو وہی آئے گا جو وقت کا ابو ذر غفاری ہو. صبح میں تو وہی آئے گا جو وقت کا سلمان فارسی ہو. رانی کی زبان سے اتفاقیہ یہ جملہ نکل گیا. ارے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، مسجد جایا کیجیے، مسجد، اور صبح میں جائیے. صبح میں مسجد سے جو لڑکا آئے گا، ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، جی مسجد سے جو لڑکا آئے گا وہ پورا اللہ والا ہوگا. بھائی سبحان اللہ. مولا آپ تمام حضرات کو سلامت رکھیے. اتفاق سے اس کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا. ملا محمد باقر مجلسی لکھتے ہیں اسی شب میں ایک چور خوبصورت ہینڈسم کھیلتی ملتی بہت اچھا رانی کے ہر پر کسی پروگرام میں اس کی نظر پڑ گئی تھی. وہ رانی کے ہار پر نظر رکھے ہوئے تھا. وہ اس ارادے سے بیک سے آیا، پیچھے سے آیا، دیوار کودنے کی تیاری میں تھا کہ رانی سو جائے تو اس کا ہار مجھے مل جائے گا. اب یہ چور دیوار کودنے کی تیاری میں تھا
کہ اس نے سن لیا کہ رانی کہہ رہی راجا سے بادشاہ سے محمد باقر مجلسی لکھ رہے کیسے اسلام معاشرہ آتی ہے اللہ تعالیٰ رانی کہہ رہی ہے ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے اللہ کے گھر میں خود بھی جایا کیجیے اور وہی تلاش کر لیجیے صبح میں جو بھی مل جائے اس کو پکڑ کے لائیے شادی کر دیجیے وقت کی بات ہوتی ہے نکل گیا چور نے سن لیا اس نے سوچا کودے کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے پکڑ گئے ہڈیاں بھی توڑ تاڑ ڈالی جائیں گی قبر سے پہلے بشارے قبر ذرا میں نے سنا صلوات کو پڑھیے بھائی ارے یہ ہوا کیا میری تو صرف ہار پہ نظر یہاں تو سنسار مل رہا ہے جلدی سے وہ دیوار کودا اور کود کے مسجد میں پہنچ گئے دروگا سے پہلے ہی وضو کیا اور وضو کر کے دے سجدہ کسی سے کوئی مطلب نہیں بادشاہ کا بھیجا ہوا دروگا آیا یہ سلام پھیر رہے تھے انہوں نے کہا پھر پڑھ لینا دروگا صاحب کہنے لگے پھر پڑھ لینا اور کہا چلیے بھائی بادشاہ صاحب نے بلائے سلام نہیں پہنچا اس میں بھی بڑا قیمتی لمحہ ہے یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے ابھی جو لمحہ بیان کرنے جا رہا ہوں آپ سنیں گے خدا کی قسم اپنی زندگی پر رش آئے گا اگر آپ پابند صلات سنو گے مزہ آ جائے گا آپ کو اس سمے ہمیں کہاں لے جا رہے حالانکہ یہ جانتا ہے پھر بھی انجان بنا ہوا ہے اس میں ایسا ہے آپ کو بادشاہ سلام نے بلایا ہے آخیے پہنچ گئے کہا حضور آ گئے جوان صاحب مسجد والے کہا آ گئے ہیں تو ابھی ان کو یہاں لانے سے پہلے غسل کراؤ لباس فاخرہ پہناؤ پھر میرے پاس لاؤ غسل ہوا لباس فاخرہ پہنایا گیا اب بادشاہ سلامت اپنے تخت و تاج سے اترے اور اترنے کے بعد کہا کہ یہ خوشبخت جوان کیا تم تیار ہو کہ تمہاری شادی اپنی بیٹی سے تمہیں تو پتا ہے ہم کون ہیں کرنا چاہتے ہیں کیا تیار ہو کیا شادی کرنے کے لیے میری بیٹی سے تیار ہو جوان کے بولنے سے پہلے اللہ نے جوان پر اپنی عنایت کی برسات کی توجہ جوان کے بولنے سے پہلے اللہ نے جوان پر اپنی رحمت کی برسات کی بدبخت تیری جھوٹی عبادت میں اللہ تجھ پر اتنا مہربان ہے سنو تو صحیح میں کیا بیان کر رہا ہوں جی بادشاہ نے کیا کہا کیا تو تیار ہے کہ میں تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اور آدھا راج پاٹ بھی تجھے حوالے کر دوں دے دوں کیا تو تیار ہے جوان چند لمحے کے لیے منزل سکوت میں آیا کہ اتنے میں اللہ کی رحمت برسی جب اللہ کی رحمت برسی تو اس کے اندر کی عقل نے اس کو بیدار کیا اے بدبخت تیری جھوٹی عبادت میں تیرا اللہ کتنا مہربان ہے اگر تو سچی عبادت کرنے لگے تو اللہ کتنا مہربان ہوگا سبحان مدینہ نگرامی بس اس کو اللہ کا خیال آیا اس نے بادشاہ مجھے شادی وادی نہیں کرنا ہے کیا تو آگے راج پاٹ دے رہا ہے کیا تو اپنی بیٹی کو بلا رہا ہے ارے راج پاٹ لینا تو اللہ دے دے گا
بادشاہ نے سمجھا ہو سکتا ہے آدھی کی بات آ رہی ہے، تبھی یہ انکار کر رہا ہے۔ بھائی کیا سنیں، یہ اتنے میں اللہ سے وابستہ ہو چکا تھا اور بادشاہ سمجھ رہا تھا شاید آدھی حکومت کی بات آئی ہے، تبھی انکار کر رہا ہے۔ بادشاہ سینے سے لگا کے کہتا ہے ناراض نہ ہو، بیٹی سے شادی کر لو، پوری سلطنت دے دو۔ صلوات پڑھو۔ تو علی رضی اللہ عنہ یہ لمحہ انہوں نے کتنا قیمتی لکھا ہے کہ اگر سچی عبادت اللہ کی جائے تو کتنا اہم اجر ہو، کتنا اہم بدلہ ہو۔ گرامی بس میں آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا، کل انشاءاللہ اسی موضوع پر تقریر ہوگی، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر موضوع پر آپ تقریر سماعت فرمائیں گے۔ زندگی پر ہادیوں کا دستور یہ رہا، راہبروں کا دستور یہ رہا کہ ہمیں کھانے کو ملے نہ ملے لیکن قوم کھائے۔ راہبروں کا دستور یہ رہا ہمیں سونے کو ملے نہ ملے لیکن قوم ملت آرام کی نیند سوئے۔ امیر المومنین سے لے کے تمام ائمہ کی زندگی آپ تلاش کرتے چلے جائیے، آپ کو ہر ایک زندگی بے مثال و بے نظیر نظر آئے گی۔ ارباب اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی زمانے والوں نے اہل بیت کے اطہار کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جزاک اللہ۔ اہل بیت کے اطہار کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہیں امیر المومنین کے سر پر ضربت ماری گئی، کہیں سیدہ کے عصمت مآب پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، کہیں حضرت حسن مجتبیٰ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، کہیں فاتح کربلا امام حسین کو کربلا کے تخت صحرا میں بلا کے کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ ایک لمحہ قیمتی سن لے صاحب کا اور مجلس تمام ہو جائے۔ باقاعدہ پتا ہے آپ کو کہ جب حسین کربلا میں شہید ہو گئے، حسین کی شہادت کے بعد لاشا پامال کیا گیا، خیموں کو جلایا گیا، بیویوں کو بہریتا کیا گیا، سکینہ کے تماچے لگائے گئے، رات کا سناٹا آیا جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ اس سناٹے میں جناب زینب نے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، جلی کناتوں پر بیٹھی ہوئی بیویوں کی نگہبانی کر رہی ہے۔ فاطمہ کی جائی علی کی دلاری، رات کا آدھا حصہ گزرا کہ اتنے میں کیا دیکھا، کیا محسوس کیا کہ بچے ہیں یا نہیں ہیں۔ بچوں کا جب شمار کیا گیا تو ایک بچی نہ ملی جسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ روایت بتاتی ہے جناب زینب نے کہا بہن سکینہ نظر نہیں آتی۔ سکینہ کی تلاش میں دونوں شہزادیاں مقتل میں چلی، بلاتی ہوئی، آواز دیتی ہوئی، آئینہ سکینہ سکینہ، میری بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ روایت بتاتی ہے کہ ایک نشیب سے آواز آئی، اے میری بہنوں ذرا آہستہ آہستہ آؤ، سکینہ میرے سینے پہ سوئی ہوئی ہے۔ جناب اللہ آواز کے ساتھ ہوئے۔ آج کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، آج کوئی تازیانوں سے اذیت دینے والا نہیں ہے۔ جیسی کل پابندی تھی، اگر روتا تھا کوئی حسین پر تو کہیں ہاتھ کاٹا جاتا تھا، کہیں گلا کاٹا جاتا تھا، کہیں پیر کاٹے جاتے تھے۔ مولا کوئی محمد اسرائیل میں سید چھوڑا، روایت بتاتی ہے نبی زادیاں پہنچی اور پہنچ کے پوچھا سکینہ تم یہاں کہاں گئی بیٹا؟ سکینہ نے رو کے کہا اماں یہ میرا بابا ہے، میں اپنے بابا سے فریاد کر چکی۔ نبی دادیوں نے رو کے پوچھا بیٹی تم نے یہ کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ جبکہ لاش کی پہچان دو طریقوں سے ہوا کرتی ہے،
یا تو اس کے بدن پر سر ہو، یا تو اس کے بدن پر سر ہو یا بدن پر لباس ہو۔ بیٹی یہ لاشا ایسا ہے، نہ تن پر سر ہے نہ تن پہ لباس ہے۔ سکینہ نے انہیں کیسے پہچانا؟ یہ تمہارے بابا کا لاجا۔ سننا لگا روایت بتاتی ہے، سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں جب شمر میرے دامن میں آگ لگائی، پھوپھی اماں جب شمر نے میرے دامن میں آگ لگائی، کان زخمی کیے، بالیاں چھینی، تماچے مارے، تو کرتے کے جلے ہوئے دامن کو کی آگ کو میں بجھاتے بجھاتے ادھر نکلی، آواز دے رہی تھی بابا بابا میرے بابا کہاں ہو؟ سکینہ مقتل نے آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ بس جیسے میں نے فریادیں کی، بھی اماں اسی لاشے سے آواز آئی، یا بنیا الیہ سکینہ، آئے میرے سینے میں سونے والی سکینہ، تیرا بابا ادھر ہے، آجا میری بیٹی، رو لو ادا نہ رو، کیا پتا کل کا وقت ملا نہ ملا۔ مقتل لکھتا ہے سکینہ کو جناب زینب و ام کلثوم لے آئی۔ اب جب لے آئی تو روایت بتا رہی اس کے تھوڑی دیر کے بعد پانی آیا، ان کی زوجہ پانی لے کے آئی۔ زینب نے کہا سکینہ 3 دن کی پیاسی ہو بیٹا، پانی پی لو۔ تو سکینہ کہتی پھوپھی اماں پہلے آپ پانی پی لیجئے، بعد میں میں پانی پیوں گی۔ اور زینب نے کہا بیٹی چھوٹوں کے ہوتے ہوئے بڑے پانی نہیں پیا کرتے۔ آواز کے ساتھ چھوٹوں کے ہوتے ہوئے بڑے پانی نہیں پیتے۔ ادادار مقتل لکھتا ہے کہ سکینہ نے جرعہ آب لیا، پانی کا پیالہ لیا، لے کے مقتل کی طرف چلی۔ زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا چھوٹوں کے ہوتے ہوئے بڑے پانی نہیں پیتے۔ ارے پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا اصلہ مقتل میں سو رہا، پہلے اس کو پانی بعد سکینہ پانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم قضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما۔ جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہے سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے پروردگار اس قائم ہونے والی مجالس سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان کو راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔